बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, और वो मौजू है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत का। आज हम सोशल मीडिया पर आए दिन मुल्हिदीन की जानिब से इस तरह के वीडियोस को देखते हैं कि जिनमें वो लोग ये झूठ बोल रहे होते हैं कि भाई मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं हो सकता। और कभी कभी तो ये महसूस होता है कि वो दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि मुसलमानों को कुरान और हदीस में इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि जैसे भी कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे सामने आए, यानी मुसलमानों के सामने आए, तो अल्लाह ना करे फ़ौरन उसको कत्ल कर दो। इस तरह की वीडियोस हम देखते हैं। चूँकि इस तरह की बातें किसी भी हसास माशरे के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं, तो हमने महसूस किया कि इसके ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो ऐसी बनाई जाए कि एक आम आदमी के जहन में इन वीडियोस से जो एतराज़ात पैदा हो सकते हैं, यानी आम तौर पर जो एतराज़ात पैदा हो सकते हैं, उनका तस्फिया हो सके। तो हमने ऐसी ही एक कोशिश की है। उम्मीद है कि आप हजरात इसको बगौर समात फरमाएंगे और इसको आगे भी दूसरों तक फैलाकर क्या नाम हमारा साथ देंगे। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान और हदीस को बगौर पढ़ने के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बगौर मुताला करने के बाद ये बात हमें समझ में आ जाती है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान में ताल्लुकात की नौइयत 5 किस्म पर है। नंबर 1, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान ताल्लुक़ की पहली नौइयत दावत की है। क्योंकि जितने भी गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर हैं, ख्वाह वो किसी नस्ल से, इलाके से या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो उम्मत दावत है। और इसकी दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दावत है कि जब आपने शहर मक्का में एक पहाड़ पर खड़े होकर लोगों से कहा था कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अब आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक शहर मक्का में कुछ लोगों के सामने खड़े होकर दावत दे रहे हैं, लेकिन हुजूर कह रहे हैं क्या? या अहल अरब नहीं कह रहे, या अहल मक्का नहीं कह रहे, या कुरैश नहीं कह रहे, बल्कि हुजूर कह रहे हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो। इसमें पूरी दुनिया के इंसान शामिल हो जाते हैं। तो पहला ताल्लुक़ मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान में जो है वो दावत का है। दूसरे नंबर पर जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान ताल्लुक़ है वो गैर मुज़ाहिम कुफ़ार के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो गैर मुस्लिम कि जिन तक दीन की दावत पहुंची, लेकिन उन्होंने ना तो इस दावत को कबूल किया और ना ही इस दावत की राह में रोड़े अटकाए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा पैगाम हम तक पहुंच गया, हमने इसको सुन लिया, हम इसको ना तो मानते हैं और ना ही इसकी राह में रुकावट बनते हैं। तो ऐसे गैर मुस्लिमों के बारे में कुरान मजीद सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसे लोगों के साथ इंसाफ और भलाई का मामला करने से नहीं रोकता कि जिन्होंने तुम्हारे ऊपर दीन के मामले में जंग को मुसल्लत नहीं किया, और ना ही ऐसे लोगों के साथ भलाई करने को रोकता है कि जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, और जिन्होंने तुम्हें घरों से निकाला उनकी मदद नहीं की। ऐसे लोगों के साथ जो इंसाफ और भलाई का मामला करेंगे, ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हैं, महबूब हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला महबूब रखते हैं। तो इस आयत के अंदर वाज़ेह तौर से ये बात साबित हो जाती है कि गैर मुस्लिम जो तुम्हारे ऊपर जंग मुसल्लत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी राह में इस तरह की कोई परेशानियां पैदा नहीं कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई तकलीफ हो, आपको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़े, तो ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, उनसे हम मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, उनके साथ हम अपने क्या नाम तिजारती ताल्लुकात को वाबस्ता रख सकते हैं। ऐसे गैर मुस्लिमों को कहा जाता है गैर मुज़ाहिम कुफ़ार। ये दूसरे नंबर के काफिर हो गए। तीसरे नंबर पर जो गैर मुस्लिम हैं वह है मुज़ाहिम। अब यही सबसे ज़्यादा इन लोगों की क्या नाम वीडियोज़ में हमें मिलता है, यानी इसी चीज़ को ये गलत अंदाज से पेश करते हैं। तीसरे नंबर पर जो ताल्लुकात की नौइयत है वो गैर मुस्लिम हैं कि जिनके पास दीन की ये दावत पहुंची तो उन्होंने इस दावत को कबूल नहीं किया। यहाँ तक तो सही है, इसलिए कि हर एक को क्या नाम चूज़ करने का हक़ है, ला इकराहा फिद्दीन।
دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دوسرے جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کے ساتھ ان لوگوں نے غلط معاملہ کیا، یعنی ان کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وہ داستانی رقم کی کہ تاریخ انسانیت جس کے اوپر شرمسار ہے، ان لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بیوی بچوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، کبھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کبھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 کے اندر فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تمہارے اوپر جنگ کو مسلط کیا، تمہارے ساتھ قتال کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہیں گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کی، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو دوستی کرے گا، جو تعلق رکھے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس میں نا انصافی کہاں ہے؟ کون سا غلط انسٹرکشن ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ اور بھائی پوری دنیا کے اندر یہ بات کوئی بھی غلط کے ثابت کر دے، بھائی جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے ایسے ایسے ظلم مسلمانوں کے اوپر کیے، کبھی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ روح کانپ جاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو، ان لوگوں کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اب اس میں نا انصافی کوئی دنیا کا انسان ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے اسی چیز کو اٹھایا، کبھی وہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اٹھا کر لے آتے ہیں، کبھی وہ آیت اٹھا کر لے آتے ہیں کہ جس میں کہا ہے کہ ایک مسلمان یہودی اور عیسائی دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ تعلق اس وقت ختم ہوگا کہ جب وہ ظلم و زیادتی کرے۔ اگر وہ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ہے تو قرآن کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا ہے۔ کہیں قرآن میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کو منع نہیں کیا گیا، لیکن جھوٹوں کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین تعلق ہو گئے، جو مزاحم کفار ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے صاف طور سے فرما دیا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر آتے ہیں وہ غیر مسلم کہ جو اسلامی ریاست میں قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے بطور ذمہ کے رہتے ہوں۔ اور دیکھیں یہ جو ذمہ کا لفظ ہے نا، یہ بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا ہوا بنا دیا ہے، بلکہ یہ ذمہ لفظ تو جو ہے نا یہ بطور اعزاز کے ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کی جان، مال، آبرو کے محافظ مسلمان ہیں، وہاں کی ریاست ہے، ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کس حد تک مسلمانوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، اس ریاست کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور وہ ان زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو اس وقت اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عمر نے جو وصیت کی نا مسلمانوں کو، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں تم ان کی جان، مال، آبرو کے محافظ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ کے یہاں تمہیں قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اپنی زندگی کے آخری وقت میں وصیت کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بطور خاص کیوں کی، کیوں یہ وصیت کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ شخص ایک غیر مسلم مجوسی تھا۔ اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا جو مقام مسلمانوں کے اندر ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت عمر میں غیر مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام مسلمانوں میں ہے نا، اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، قیامت تک کوئی انسان ایسا حضرت عمر کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو حضرت عمر کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہو۔
آپ سمجھ گئے بات؟ اتنا بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے والا ایک غیر مسلم تھا۔ اب چونکہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک سکتے تھے، جس طرح دنیا میں آج ہوتا ہے کہ ایک کا بدلہ 70 سے لیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ کہیں مسلمان جذبات میں آ کر غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی نہ کر دے۔ اس لیے اپنی زندگی کے آخری وقت میں حضرت عمر نے کہا کہ تم ان کی جان مال آبرو کے محافظ ہو، اس بات کا دھیان رکھنا اگر تم نے کوئی زیادتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلامی ریاست اور یہ ہے اسلامی بادشاہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے ہمارے بادشاہوں کو، کہہ لیجیے ہمارے خلفاء کو، کہ وہ اس حد تک سوچتے تھے اپنے رعایا کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے بارے میں۔ اور آج کے دور میں بس کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا بات کہیں ان لوگوں کو۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اگر وہ قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ بات مانی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی قوم ہو وہ قانون کی بالادستی کو قبول نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف تو جو ہے کارروائی ہوتی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی ہوتی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اگر اس ملک کے اندر غیر مسلم قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے رہتے ہیں تو ان کی ہر طرح سے ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں گے۔ یہ چوتھی نوعیت ہو گئی ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تعلق کی۔ 5ویں نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہیں منافقین۔ چونکہ یہ اس موضوع سے تھوڑا ریلیٹ نہیں کرتا، بس اس کے بارے میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ چونکہ منافقین چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے دل کا کیا حال پتہ ہمیں تو نہیں پتہ، اس لیے حضور کے دور میں تو ہو سکتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی اس طرح کی، اور ہو سکے ہوئی بھی ہو۔ اگرچہ میں نے کئی جگہ اس چیز کو پڑھا تو مجھے تو یہی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ مسلمانوں والا ہی کیا۔ تو ہمارا بھی اس میں بس یہی ہوگا کہ ان کے ساتھ وہی تعلق ہوگا جب تک ہمارے اوپر واضح نہیں ہو جاتا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر واضح ہو جاتا ہے تو پھر حالات کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تعلق کی نوعیت 5 ہے۔ پہلی نوعیت دعوت کی ہے، اس لیے کہ وہ امت دعوت ہے۔ دوسرے تعلق کی نوعیت غیر مزاحم کفار کی ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھے جائیں گے، ان کے ساتھ دوستی بھی کی جائے گی، تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ غیر مسلم جو مزاحم ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نمبر پر ذمی ہیں، ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال مسلمانوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر منافقین ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ 5 تعلق ہیں۔ اب مجھے بتائیے کوئی ایک جگہ پر انگلی رکھ کے بتا دے کہ یہاں پر قرآن مجید میں یا احادیث میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہو کہ بھائی جو غلط ہے۔ ان 5 میں سے کوئی غلط چیز آپ ہمیں ثابت کر کے دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائی اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھنے کے لیے بضد ہو تو پھر اس کے لیے آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔